बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। आज आपको सबसे पहले अपडेट करूँगी सहर गिल केस के हवाले से, और आपको मैं ये भी बता दूँ कि गुलिस्तान जौहर से जो दो ख़वातीन बमए दो बच्चों के लापता हैं, उस केस के हवाले से भी मैं आज पूरा अपडेट व्लॉग बनाकर आई हूँ। कुछ देर में वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और ज़हीर अब्बास जिनकी बच्ची तकरीबन 11 माह होने को आए हैं, लापता हैं, उनके हवाले से भी तमाम तर अपडेट्स का मैंने व्लॉग बनाया है, वो व्लॉग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले बात करूँगी कि मगवी कमसिन बच्ची सहर गिल के हवाले से। सहर गिल बच्ची जो कि तकरीबन 8 माह से लापता थी कराची से, और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल पंजाब का इलाक़ा ओकाड़ा रेलवे स्टेशन के करीब झोंपड़ पट्टी में ये बच्ची पाई गई। इसको पुलिस ने वहाँ से बाजियाब किया और बच्ची की हालत ऐसी थी कि पहचान में नहीं आ रही थी। लेडी कांस्टेबल्स ने ले जाके इसको नहलाया धुलाया, तब जाके बच्ची थोड़ी सी जो है नज़र आई कि हाँ ये वही बच्ची है जो कराची से लापता है। तो आज नाजरीन मुलजिम जो है जिसने इस लड़की को वरगला के अगवा किया हुआ है, आज उसका अदालत में बयान होना था। तो आज हम जैसा कि आपको हर ख़बर से बाखबर रखते हैं, इस तरह के केसेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तमाम तर चीज़ें हम आपको अपडेट करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर कर लूँ कि जैसे कि कराची में बहुत बड़ी जो तादाद है वकला की, और काफ़ी सारे जो लोग हैं वो कराची में जॉब की वजह से होते हैं, लेकिन ईद त्यौहार आती है तो सब अपने गाँवों और गोठों में चले जाते हैं। तो हमें ये बात पता थी कि हमारे जो सहर गिल की वालदा की तरफ से जो अल्ताफ़ खोसो के असिस्टेंट्स हैं, वो तमाम लोग आज कराची में नहीं हैं। सब लोग लास्ट वर्किंग डे था तो कल रात से ही अपने गाँवों में चले गए, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ समझते हुए सिटी कोर्ट पहुँचे। मैं कमरे अदालत में जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत आराम से चलती हूँ, क्योंकि मेरे पैरों में कुछ मसला है तो मैं एकदम तेज़ी नहीं दिखाती। तो मैं जैसे ही आराम से सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर पहुँची हूँ तो साइड में मुलजिम के जो वकील हैं वो किसी से हंस के बातें कर रहे थे, खुशगप्पी में लगे हुए थे। अचानक से मेरी और उनकी नज़र मिली, आई कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने बाकायदा ऐसे झुक के मुझे सलाम कहा और मैंने भी उनको ऐसे वालेकुम सलाम कह दिया, और मैं सीधी जो है कमरे अदालत में चली गई। जब मैं कमरे अदालत में गई तो वहाँ मैंने देखा कि मुलजिम हथकड़ी लगे हुए अपने पुलिस वाले ड्यूटी का जो सिपाही है उसके साथ खड़ा हुआ है, और आईओ साहब अंदर बैठे हुए। तो मैं भी जाके अंदर बेंच पे बैठने लगी। तो जज साहब ने मुझसे पूछा, जस्टिस जनाब साजिद इकबाल साहब ने मुझसे पूछा कि बहन आप कौन? तो मैंने कहा सर मैं जावेद भाई के साथ होती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन जावेद? तो मैंने कहा कि सर वो लॉयर हैं और मैं उनके साथ होती हूँ, केस को सुनती हूँ, कुछ समझने की कोशिश करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि कौन सा केस? तो मैंने वो लड़का जो खड़ा हुआ था हथकड़ियाँ लगे हुए मुलजिम, मैंने उसकी तरफ इशारा करके कहा सर ये। तो उन्होंने कहा अच्छा ये केस जो लगा हुआ है, ठीक है आप बैठ जाएं। मैं खैर बैठ गई। उसके बाद आईओ से जज साहब ने पूछा कि भाई क्या हुआ इसका रिमांड का? तो आईओ उनको सिंधी में बता रहा था, जज भी उनसे सिंधी में बात कर रहे थे। तो आईओ ने पता नहीं क्या बताया कि कुछ ऐसा मसला हुआ सिंधी ज़बान में। तो वो आईओ को मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझ पाई, मैं आपको क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही हूँ, वो मैं आपको सारी बात बताती हूँ कि आईओ और जज साहब की बात हुई, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं तुमने रिमांड का मुकम्मल क्यों नहीं अभी तक किया, और फ़लाँ पर्चा क्यों नहीं है, फ़लाँ पर्चा क्यों नहीं है, करके आईओ की और जज साहब की बात हो रही थी। जज साहब ने अपने जो मुंशी होते हैं उनको कहा कि जब तक 29 तारीख तक मेडिकल नहीं आ जाता बच्ची का, और 29 को शेल्टर होम से बच्ची आएगी 164 का बयान देने, तब तक इस लड़के को जेल कस्टडी कर दो, जेसी कर दो यानी कि। तो ये सब मैंने थोड़ा सुना, मुझे समझ आया। उसके बाद क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको मनोअन
بالکل حق سچ وہ بات بتاؤں جو کمرہ عدالت میں ہوا ہے. اسی لیے میں کوشش کرتی ہوں اندر جا کے بیٹھوں اور اپنے کانوں سے سنوں اور آنکھوں سے دیکھوں, تاکہ مبالغہ آرائی نہ ہو, کوئی جھوٹ نہ ہو. تو خیر آئیو کی یہ بات میری سمجھ میں تو آ گئی تھی. جج صاحب کہہ رہے ہیں فلاں پیپر کہاں ہے, فلاں پیپر کہاں ہے, اور ریمانڈ کا کیا ہوا, ریمانڈ کیوں نہیں مکمل ہوا, اور اس کا بیان کا کیا ہوا لڑکے کا. تو وہ آپس میں سندھی میں بات کر رہے تھے لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی. خیر جب انہوں نے کہہ دیا کہ جیل کسٹڈی ہو گئی ہے تو آئیو نے اشارہ کیا سپاہی کو کہ اس لڑکے کو لے کے باہر چلو. تو میں سمجھ گئی کہ بھائی کہانی ختم ہو گئی ہے, مک گئی ہے. اور آج زیادہ رش بھی نہیں تھا کیونکہ آخری دن تھا, زیادہ وکیل تھے ہی نہیں, سب لوگ گاؤں گھٹ گئے ہوئے. تو مگر جج صاحبان جو ہیں وہ تو اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں, تو جو کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں. تو میں بھی آئیو کے پیچھے پیچھے باہر آ گئی. باہر آ کے میں نے آئیو صاحب سے کہا کہ میں نے کہا سر تھوڑا سا مجھے بتا دیں آپ سندھی میں کیا باتیں کر رہے تھے, کیا ہوا ہے. تو آئیو اچھا بندہ ہے اور وہ مجھے بتانے لگا کہ بہن لڑکے کے کچھ کاغذات کم ہیں اور نہ لڑکے کو جج صاحب نے جیل کسٹڈی کر دی ہے. آئیو صاحب سے کہا اور بچی کا کیا معاملہ ہے. تو آئیو صاحب نے کہا کہ بچی کا معاملہ یہ ہے کہ بچی کی ابھی میڈیکل رپورٹ نہیں آئی ہے, اور جیسے ہی میڈیکل رپورٹ آئے گی, اور بچی کو جو ہے 29 اپریل کو بلایا ہے 164 کے بیان کے لیے, اور اس لڑکے کو جو ہے انہوں نے جج صاحب نے جیل کسٹڈی کر دی ہے. اچھا اب جیل کسٹڈی کی بات وہ کر رہے تھے, میں ان سے پوچھ رہی تھی, اسی دوران ملزم کے جو وکیل ہیں وہ آ کے کہنے لگے ایسے کیسے جیل کسٹڈی کر دی, یہ ہوتا کون ہے جیل کسٹڈی, یعنی جج کے لیے بول رہے ہیں یہ ہوتا کون ہے, میں اس کی ایسی کی تیسی کر دوں گا. تو آئیو کہنے لگا کہ بھائی آپ میرے اوپر کیوں چیخ رہے ہیں, آپ جج نے کہا ہے, ہم جو ہم سے کہا ہے ہم تو وہی کریں گے. تو کہنے لگا میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں فلانا, میں ڈھمکانا, اور یہ جج اپنے آپ کو سمجھ کیا رہے, اور ایسے کیسے اس نے جیسی کر دی. یہ کرتے کرتے جو ہے یہ بھن بھن کرتا ہوا بندہ چلا گیا عدالت میں. اب یہ بھن بھن کرتا ہوا جب اندر چلا گیا تو میں اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی. میں پیچھے پیچھے جا کے میں سننے لگی کہ کیا دیکھتی ہوں کہ کیا یہ جیل کسٹڈی رکوا دے گا یا کیا ہوگا, میری نالج میں ہونی چاہیے. تو یہ جج سے جا کے نا بدتمیزی کرنے لگا, کہنے لگا آپ نے جیل کسٹڈی کیوں کی, اور میں نے تو کیس سنا بھی نہیں. تو جج نے کہا کہ تم نے کیس نہیں سنا, اس میں میرا کیا فالٹ ہے, تم کو پتہ تھا کہ تم نے خود لا کے 20 منٹ سے تمہارا بندہ یہاں کسٹڈی کھڑی ہوئی ہے, تو تم کیوں نہیں موجود تھے. تو یہ بندہ کہنے لگا کہ آپ کو نا مجھے بلوانا چاہیے تھا. جج نے کہا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے, میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں تمہیں آواز دوں, تم جب خود اپنی کسٹڈی کو یہاں کھڑی کر کے گئے ہو تو تمہیں ہونا چاہیے. تو یہ بندہ جو ہے بجائے اپنا ڈیفالٹ ماننے کے, جج نے کہا میں نے آرڈر کر دیا ہے اور میں وہ آرڈر واپس نہیں لوں گا, اور جن وجوہات پہ کیا ہے جاؤ جا کے آئیو سے پوچھو, اور میں وہ آرڈر واپس نہیں لوں گا, اس کو جیل کسٹڈی ہو گئی ہے تو ہو گئی ہے. تو یہ بندہ بجائے جج کو کنوینس کرتا, اس سے ریکویسٹ کرتا, اس کے ہاتھ جوڑتا, پیر پکڑتا, یہ الٹا میرے اوپر شیر بن کے آنے لگا. کہنے لگا کہ یہ میڈیا والی عورت یہاں کیا کر رہی ہے. تو جج نے کہا کہ کیا مطلب میڈیا کی خاتون, تو کہنے لگے یہ یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے. تو جج صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھائی جاوید صاحب کے ساتھ ہوتی ہیں اور یہ کیس سننے آئی ہیں تو میں نے اجازت دے دی. تو کہہ رہے یہ تو میڈیا پرسن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے, یہ کوئی وکیل تھوڑی ہے. تو میں نے کہا میں نے اپنے آپ کو وکیل کب کہا ہے, میں تو ایسا کچھ جملہ بولا ہی نہیں ہے. تو بہرحال بہت بدتمیزی کرنے لگا میرے اوپر, بلا وجہ کی میرے اوپر چڑھائی کر رہا ہے. سر اس نے کیا کہتے ہیں لڑکی کا بیان لے کے چلایا ہے, یہ میڈیا کی عورت ہے, اس نے میرے کیا کہتے ہیں جو ملزم ہے اس کا بیان لے کے چلایا ہے. تو جج نے کہا کہ اس خاتون کا کیا قصور ہے. بہرحال یہ بدتمیزی کرنے لگا. تو جج صاحب کو بہت غصہ آیا, یہ بہت زبان چلا رہا تھا. جج صاحب چیخے, تو جب جج صاحب چیخے تو مجھے اندازہ ہوا کہ جج صاحب جو ہیں ظاہر تھے روزے رمضان کے دن ہیں, اگلے کا روزہ ہے, اور یہ بلا وجہ میں ان کے دماغ کی دہی بنا رہے. تو میں چپ چاپ باہر آ گئی. میں باہر آ کے ابھی نکلنے والی تھی تو یہ میرے پیچھے پیچھے آیا اور بولا میں تمہیں جیل کراؤں گا, میں تمہاری FIR کٹاؤں گا, اور تم میڈیا کی ہو, تم نے یہاں پہ جو ہے نا کیا کہتے ویڈیو بناتی ہو, تم نے کیوں اس لڑکی کا بیان چلایا. میں کہا تم کون ہوتے مجھے اس بچی کا بیان چلانے سے روکنے کے لیے, میں تو چلاؤں گی. ایک بچی اتنے دنوں بعد بازیاب ہوئی ہے, ہمیں پتہ تو چلے, قوم اتنی پریشان ہے, اس کے ماں باپ پریشان ہے, پتہ تو چلے کیا ہوا. تم نے ملزم سے کیوں بات کری. میں نے کہا میں تو کروں گی, تم کو کیا تکلیف ہے. تو یہ نا مجھے ڈرانے دھمکانے لگا, تو اور مجھے کہنے لگا میں تمہاری ابھی FIR کٹواتا ہوں. جب اس نے مجھے بولا میں تمہاری ابھی FIR کٹواتا ہوں, میں سیدھی جج صاحب کے پاس گئی. میں نے کہا جج صاحب یہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے یہ مجھے
ہراساں کر رہا ہے، یہ مجھے نا دھمکیاں دے رہا ہے اور مجھے اس سے خطرہ ہے. تو یہ پیچھے سے آ کے نا اچھل کود مچانے لگا اور کہنے لگا یہ تو میڈیا کی عورت ہے، آپ نے اس کو اندر کیوں آنے دیا. تو جج نے بولا کسی کو اندر آنے سے منع نہیں ہے، اگر کوئی سکون سے آ کے کوئی کارروائی سن رہا ہے تو ان کو جج صاحب کو جو ہے نا مس گائیڈ کر رہا ہے. کہہ رہا ہے آپ اس کا پرس چیک کریں، اس کے پرس کے اندر کیمرہ ہے، اس کے پرس کے اندر سارا میڈیا کا سامان ہے، اور یہ جو ہے کمرہ عدالت میں ویڈیو بنا کے لے کر گئی ہے. تو میں نے کہا سر آپ میرا پرس چیک کر لیں، یہ انتہائی غلط بیانی سے بات کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ لاء کیا ہے کہ کمرہ عدالت کے اندر یہ سامان نہیں رکھتے، یہ قانون کے خلاف ہے اور توہین عدالت ہے. تو سر وہ کہنے لگے کہ نہیں نہیں آپ بہن ہیں. جج صاحب کہنے لگے آپ بہن ہیں اور بہن اگر آپ نے کوئی ویڈیو بنائی ہے تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ ابھی ڈیلیٹ کر دیں. تو میں نے کہا سر آپ اپنے منشی سے بولیں میرا پرس چیک کر لیں. تو جج کہنے لگے مجھے بالکل پسند نہیں آئے گی یہ بات کہ میں آپ کو بہن بول رہا ہوں، میں بہن کا بولوں کہ پرس چیک کرو. پھر بھی میں نے کیا کرا، میں نے اپنے دونوں پرس کی، چھوٹا سا پرس لے کر گئی تھی میں نے اپنے پرس کی دونوں زیپیں کھولی اور پورا ایسے کر کے پرس میں نے ان کے سامنے یوں کر کے دکھا دیا کہ اگر کوئی چیز ہو تو نیچے گر جائے. تو پرس میرا خالی تھا. اور وہ پرس کیوں میرا خالی تھا کہ دیکھیں ناظرین، ہم قانون کا احترام کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ کمرہ عدالت میں کیا چیز لے کے جانی ہے کیا نہیں لے کے جانی. ہم پاگل تھوڑی ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہی کام کریں جس سے ہم پہ توہین عدالت کا چارج نہ لگے. تو جو میرے ساتھ کوئی میرا کیمرہ مین ہوتا ہے، میری ٹیم کا بندہ ہوتا ہے، میں سامان انہیں باہر پکڑا دیتی ہوں ہمیشہ، اور میں ان کو باہر پکڑا کے اور میں اکیلے جا کے بیٹھ جاتی ہوں. اچھا پرس میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹی موٹی رقم ہوتی ہے اور اپنا ایک ATM کارڈ وغیرہ ہوتا ہے یا شناختی کارڈ ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہوتا کچھ نہیں ہے. جو میرا میڈیا کا سامان ہوتا ہے وہ میں اپنے ٹیم کے لڑکے کو پکڑا دیتی ہوں، وہ باہر بیٹھا ہوتا ہے. تو وہی ہوا. تو کمرہ عدالت میں نے وہ پرس پورا ایسے کر کے جھاڑ کے دکھا دیا جج صاحب کو. تو جج صاحب کہے نہیں 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 بہن نہیں آپ مجھے پرس نہ دکھائیں. بہت اچھے جج ہیں، اللہ انہیں زندگی صحت دے، بہت بہت اچھے انسان ہیں کہ اور جج جو ہیں ان کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے، تھوڑا سا روب ہوتا ہے، لیکن یہ اتنے اچھے انسان ہیں. تو خیر میں نے پرس بھی دکھا دیا. پھر جج نے مجھ سے کہا کہ یہ بار بار کہہ جا رہا ہے اس نے ویڈیو بھری ہے، اس نے ویڈیو بھری ہے، اس نے عدالت میں ویڈیو بھری ہے. میں نے کہا سر میرے پاس عدالت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں تو میں کہاں سے، اور میں پاگل ہوں کہ میں اپنے اوپر جو ہے نا اپنے پیروں پہ خود کلہاڑی ماروں گی، اپنے اوپر جو ہے آئندہ نہ آنے کے لیے پابندی لگواؤں گی. سر میں نے کچھ نہیں. تو جج صاحب کہنے لگے بہن آپ جو ہے نا کلمہ پڑھ کے مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر آپ نے کمرہ عدالت کی ویڈیو بنائی ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں گی. تو میں نے کہا سر میں سادات ہوں اور میں آپ کو اپنا پورا کلمہ سناتی ہوں. تو میں نے بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. سر میں نے کمرہ عدالت میں کسی قسم کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی، اور میں جہاں بیٹھی تھی میرے پیچھے ہتھکڑی پکڑے ہوئے آپ کا سپاہی کھڑا ہوا تھا، وہ مجھے ٹوک سکتا تھا. آپ کا مشیر ہے اور آپ کا جو آواز لگانے والا ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہوا تھا، پلس سامنے میرے آئیو صاحب بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں ایسی کوئی حرکت کرتی تو آئیو صاحب مجھے جو ہے وہ تنبیہ کر سکتے تھے، کیونکہ آئیو بھی اچھا ریلائبل بندہ لگ رہا ہے مجھے نا جو اس نے مطلب وہ کیا. تو میں نے کہا سر اتنے لوگ تھے کہ چلے آپ کی نظر سے گزرا، اور میں سر اتنی بیوقوف نہیں ہوں کہ میں اپنے لیے جو ہے نا اپنے پیروں پہ کلہاڑی ماروں گی. تو وہ بالکل نہ بدتمیزی کرنے لگا کہ نہیں آپ اس سے لکھوا کے لیں. تو جج نے کہا کہ کیا تم لکھوانے کی بات کر رہے ہو، کلمے سے بڑی کوئی چیز ہے. جج صاحب کہنے لگے میں نے اس خاتون کو منع بھی کیا کہ آپ پرس نہ چیک کرائیں، اس نے پھر بھی پورا پرس کھول کے سب کے سامنے رکھ دیا، اور کلمے سے بڑھ کے کوئی چیز ہے کہ لکھ کے دیں. جب ایک چیز کہہ دی کہ اس نے ویڈیو نہیں بنائی ہے اور وہ خود قانون کا احترام کر رہی ہے تو آپ زیادہ بدتمیزی نہ کریں. پھر جج صاحب نے مجھے بولا بہن آپ جائیں ان کو بولنے دیں، اور اگر کیا کہتے ہیں بس آئندہ خیال رکھیے گا کہ کمرہ عدالت میں. کہا سر میں بناتی ہی نہیں ہوں، ہم تو باہر جا کے کرتے ہیں، ہم اپڈیٹ لیتے ہیں کیونکہ ہم ایک NGO کے تحت کام کر رہے ہیں اس ٹاپک پہ جو بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. تو ہم اپنے ریکارڈ میں چیزیں رکھتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، اپنا موقف سب کا لیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس کیس کا ریکارڈ ہوتا رہے. تو خیر بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ جج صاحب نے کہا کہ آپ جائیں. تو ناظرین آپ کو اتنی لمبی کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو ملزمان ہیں نا، ان کے جو وکیل ہیں اور جو یہ ملزمان ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کی بیٹیوں کو اغوا بھی کر لیں، ان کے ساتھ ان کی آبرو ریزی بھی کریں، ان کو چھپا کے بھی رکھیں
اور ماں باپ کو تڑپاتے بھی رہیں، اور جب وہ بازیاب ہو نا تو ہم ان کے کرتوت سامنے نہ لائیں، ہم ان کی اصلیت، ہم ان کی جو اصل گندا مکروہ چہرہ ہے نا وہ عوام کو نہ دکھائیں۔ آپ گوائیں کہ میں نے سحر گل سے کس انداز میں بات کی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ میں نے ایک کوئی لوز ٹاک کی ہو، میرا ٹیمپر ہائی ہوا ہو، حالانکہ میں انسان ہوں، کہیں مجھے غصہ آ سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا میں نے ملزم سے بات کی، کتنے سکون سے میں نے بات کی، حالانکہ میں انسان ہوں، جذباتی ہو سکتی ہوں، دل نفرت آتی ہے کہ یہ اس طرح کے بھیڑیے درندے لوگ ہیں، ہماری بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، دل چاہتا ہے کہ رکھ کے منہ پہ چپیڑ مارو، مگر آپ نے دیکھا میں ہمیشہ اپنا ٹیمپر جو ہے وہ کنٹرول میں رکھتی ہوں، میں اپنا ٹیمپر لوز نہیں ہونے دیتی، میں اپنی آواز کا والیوم اونچے نہیں ہونے دیتی، میں کتنے تحمل سے بات کرتی ہوں، مگر پھر بھی ان ظالموں کو جو ہے نا یہ آ گئے کہ یہ نجم زہرا جو ہے یہ دونوں طرف کے موقف چلاتی ہے، یہ دونوں طرف کی سارے کھول کے رکھ دیتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ الٹا وہ خود، بھائی تم کیوں گپے لڑا رہے تھے باہر کھڑے ہوئے؟ جب تمہاری کسٹڈی اندر تھی، تمہاری فائل جج کے سامنے رکھی ہوئی تھی، تو تم کیوں کیا کہتے ہیں ٹامک ٹولیاں کر رہے تھے، اور مجھے اسٹائل سے ادائیوں سے تم مجھے سلام کر رہے ہو کہ اس وقت میں میڈیا والی نہیں تھی؟ تم نے سوچا کہ میں اس سے بات کروں یا میں اس کو اس سے اپنی کوئی سلام دعا بڑھاؤں، تم نے اس وقت مجھے لہک کے سلام کیا، اور جب جیل کسٹڈی ہو گئی تو وہ نزلہ تم میرے پر گرا رہے ہو۔ بھائی تم نے اس ملزم سے فیس لی ہے تو اس فیس کو حلال کرو، میرا کام تھوڑی ہے کہ کسٹڈی اندر کھڑی ہوئی ہے، جج بات کر رہا ہے، آئی او سے بات کر رہا ہے، تم باہر کھڑے ہوئے ہو، اور جب جیل کسٹڈی ہو گئی تو تم نے کہا مجھے جواب دینا پڑے گا گینگ کو، مجھے کیا کہتے سب کو بتانا پڑے گا کہ جیل کسٹڈی کی ہو گئی، وہ تو پوچھیں گے کہ تم کیا کر رہے تھے، تم نے کیوں نہیں جج سے بات کی۔ تو اس نے کیا کرا، سارا ملبہ میرے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، لیکن کہتے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے اللہ عزت دے اسے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ جج نے مجھے بہت پیار سے کہا بہن آپ جائیے اور آپ ان کے منہ نہ لگیں، اور آئندہ ہمیشہ یاد رکھیے گا بہن کہ کورٹ میں آپ آئیں، سننے کا حق ہے آپ کو، تو لیکن آپ کبھی بھی آئیں تو اندر کورٹ میں کوئی ویڈیو نہیں بنائیے۔ میں سر ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، فیلڈ کے لوگ ہیں، ہم ایسا کام کر ہی نہیں سکتے کہ ہمارے پر کوئی پابندی لگے۔ ناظرین آج جو ہے سحر گل جو بچی بازیاب ہوئی ہے اس کے ملزم کو ہو گئی ہے جیل کسٹڈی، اور اب اس کے بیان کے لیے اس کو دوبارہ بلائیں گے 29 تاریخ کو، اور مزید کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ میرے کیونکہ سندھی میں بول رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں آئے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی کیونکہ اس کیس میں جو وکلا کام کر رہے ہیں انہوں نے ساری اپڈیٹ لے لی ہوگی، لیکن کیونکہ روزے رمضان کے دن ہے، باہر اتنی قیامت کی گرمی ہے، لو چل رہی ہے، میرا دم نکل رہا تھا، میں کس طرح سے گھر پہنچی ہوں میں جانتی ہوں، میرا خدا جانتا ہے، تو میں ابھی ان کو فون اس لیے نہیں کر رہی کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہے، کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں، میں شام کو اپنے ساتھ ہونے والا سارا واقعہ بھی ان کو بتاؤں گی، جو الطاف کھوسرو صاحب کی پوری ٹیم ہے اور ہم اس ٹیم کا حصہ ہیں، اب ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ جو بچیاں اس طرح سے اٹھائی جا رہی ہیں، اغوا کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہم شانہ بہ شانہ کام کریں گے، تو ان کو میں بتاؤں گی کہ میرے ساتھ اس مخالف وکیل نے کیا کیا ہے، بلکہ ان کو تو رپورٹ ہو بھی گئی ہوگی، اور ان سے ساری اپڈیٹ لے کے ایک دفعہ اور میں تمام جو کچھ اگر پوائنٹ مجھے لگا کہ رہ گئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو، اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد۔